जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। बल्कि आपसे ये बात करूंगी कि दिल की बीमारियों के बारे में जब बात होती है, हार्ट अटैक हो या कार्डियक अरेस्ट, तो जब भी सुनने में आता है तो हम यही सोचते हैं कि बड़ी उम्र के अफराद में जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि भाई उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी या कार्डियक अरेस्ट हो गया। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ये मसला नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कार्डियक अरेस्ट हो और सडन डेथ फिर एकदम से हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे केसेस, खबरें हमारे सामने आती रहती हैं, इसका भी हम जिक्र भी करेंगे। लेकिन इस हवाले से हमें ये जानना है कि क्या वजह है कि इस तरह से कार्डियक अरेस्ट होकर सडन डेथ हो जाना और हार्ट अटैक के मसाइल जो है बढ़ते क्यों जा रहे हैं। क्या हमारा तर्ज ज़िंदगी ऐसा है या फिर हमारे तर्ज ज़िंदगी के साथ साथ हम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में चले जाते हैं, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम जहनी दबाव का भी शिकार होते हैं। तो क्या ये सब जो है हमारी हेल्थ पे असर डालती है और ख़ासतौर से हमारे हार्ट पे? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक, माहिर अमराज़ क़ल्ब। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। कार्डियक अरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ जब, तो कार्डियक अरेस्ट की बात करते करते हार्ट अटैक का भी मैंने जिक्र किया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये बहुत अहम है आम लोगों को समझाना कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। लेकिन हार्ट अटैक ये होता है कि आपकी दिल की नालियों में तंगी आई, नाली बंद हुई और उसके नतीजे में दिल का एक हिस्सा ज़ख्मी हो गया। जिसकी अलामतें शदीद सीने में दर्द की सूरत में, घबराहट की सूरत में, इंडाइजेशन की सूरत में, चोकिंग की सूरत में, और ये शिद्दत से बढ़ती हैं तो आप अस्पताल आ जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट यानी एक कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं हार्ट अटैक की, कि कुछ लोगों में वो नाली जब एकदम से बंद होती है तो वो उनमें चूंकि पहले से कोई उस चीज़ को सहने की सलाहियत नहीं होती, स्पेशली यंग लोग। ओल्ड लोगों में ये होता है कि वो नाली प्रोग्रेसिवली बंद हुई होती है। जैसे 60 से 70 हुई, 70 से 80 हुई, तो जब 70-80 की तंगी बन जाती है तो इन लोगों को कुछ ना कुछ अलामतें अंजाइना की सूरत शुरू हो जाती हैं। यानी वो चलते हैं तो दर्द हो जाता है, रुकते हैं तो ठीक हो जाता है। एक जवान आदमी में 20 से 30% की तंगी एकदम से जब वो 100% बनती है तो दिल उसको सहने की उसमें सलाहियत बिल्कुल नहीं होती। तो वो क्लासिकल हार्ट अटैक की सूरत में नहीं, बल्कि एक अजीबो गरीब धड़कन या बेतरतीबी दिल की हो जाती है। यानी उस अटैक के साथ साथ ही दिल ने कुछ ऐसा स्टेटस एक्वायर कर लिया कि उसकी धड़कन एकदम से बेतरतीब और ऐसी हो गई कि दिल अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। दिल थोड़ी देर के लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं स्टैग्नेंट हो जाता है। ये वो टाइम है जिसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और इस हालत में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिनको दिल का दौरा कार्डियक अरेस्ट बन रहा होता है तो वो उस कैफियत में जाने से पहले क्या करते हैं, आप देखेंगे वो सीने पे ऐसे हाथ रखते हैं, हाथ रखा हुआ है। एक यानी फीलिंग आ रही है कि वो बताने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हाथ सीने पे जा रहा है, तो मतलब ये अरेस्ट दिल के दौरे की पेचीदगी की सूरत में जाहिर हुआ। तो ये वाला मामला तो यानी समझ में आने वाला है कि जो ओल्ड या मिडिल एज, इनमें क्लासिकल हार्ट अटैक हुआ, दर्द हुआ, आप अस्पताल पहुंचे, इलाज हो गया, इनमें भी हार्ट अटैक के साथ अरेस्ट होता है, लेकिन जवानों में अरेस्ट ज्यादा होता है। तो ये इतना शॉकिंग होता है कि सडन डेथ हो जाती है। अभी रिसेंटली वही मैंने समझाया कि एक केस हुआ, आपको शायद पता हो कि एक कसाई था, वो उसने ज़िबा करने जा रहा था जानवर को, उसके हाथ पांव बांधे हैं और जैसे वो उस तरफ जाने लगा बड़ा है, वहीं पे वो सडन उसकी डेथ हो गई, गिर गया वो। इसमें मैं और चीज भी एक समझा दूं कि अरेस्ट की हार्ट अटैक के अलावा और वजूहात भी हैं। यानी एक तो ये है कि हार्ट अटैक हो रहा हो, उसके साथ धड़कन एकदम से बेतरतीब हुई, दिल रुक गया, आप अरेस्ट में चले गए हार्ट अटैक के नतीजे में। कुछ लोगों में ऐसे पैदाइशी नुक्स होते हैं दिल में जो कभी ना अलामत की सूरत जाहिर हुए, ना कोई उनका टेस्ट हुआ, ना कभी किसी को पता चला। वो कुछ फैमिलीज में रन कर रहे होते हैं। कभी कभार वो धड़कन की बेतरतीबी की एक किस्म होती है जो कुछ फैमिलीज में होती हैं, और फिर आप उनकी केयरफुल हिस्ट्री लें तो पता चलता है कि एक भाई की इसी तरह डेथ हो गई थी, फैमिली में किसी और चचा मामू इस तरह, यानी बोथ फादर या मदर की फैमिली में आपको मिलेंगे ऐसे लोग कि जिनको बगैर किसी अलामत के एकदम से डेथ हो गई। ऐसी सूरत अगर आपकी फैमिली में मौजूद है कि फैमिली में सडन डेथ्स की हिस्ट्री है यंग लोगों में, तो अपना थोड़ा सा चेकअप, एक तो एकोकार्डियोग्राफी, दिल का एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जिससे दिल की एक नुक्स वाली बीमारी, वो क्या होता है कि दिल के पट्टे मोटे हो जाते हैं,
خدا نخواستہ جن لوگوں کو ناظرین میں ہوگی ان کو پتہ ہوگا ہائپرٹروفک کارڈیو مایوپیتھی وہ کہلاتی ہے. وہ خاموشی سے اندر موجود ہوتی ہے, کوئی علامت نہیں دے رہی ہوتی ہے, اس کے لیے ایکو کرنا پڑتا ہے, اور پھر ایکو میں وہ ظاہر ہو تو کچھ جینیٹک سٹڈیز ہیں جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فیملی کے اور ممبرز میں رسک کتنا ہے اس کا اور کیا ہے. تو اس طریقے سے ایک بیماری سڈن ڈیتھ کی یہ بھی ہے. اس کے علاوہ دھڑکن کی لاتعداد ایسی بیماریاں ہیں جو ہیں تو ریئر لیکن وہ بھی ہو سکتی ہیں ہارٹ اٹیک کے علاوہ, جو ینگ لوگوں میں ہوتی ہیں. اور اب چونکہ بچوں میں دل کے امراض کے اسپیشلائز الگ الگ لوگ ہوتے جا رہے ہیں, تو دھڑکن کے بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں بچوں میں جو اس کو پک کرتے ہیں اور اس کا جو بھی علاج ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ بات تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن بتانا ضروری تھا کہ ہارٹ اٹیک کے علاوہ بھی. یہ آپ نے بچوں کا بھی ذکر کر دیا, آپ نے ینگسٹرز کا بھی, اور آپ نے جو آپ نے کہا کہ جن کی ایج ہوتی ہے 60 70 کے بڑی عمر کا بھی ذکر کر دیا. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر بچے کی دل کی دھڑکن؟ بہت امپورٹنٹ ہسٹریز, فیملی ہسٹری. میں نے یہی ظاہر کیا کہ جب بھی آپ کی فیملی میں عموماً لوگوں نے کیا اس کو خدا کی رضا بنا کے ایک بس لے لیا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی ورک اپ نہ اس کا کبھی کبھی ڈاکٹر سے ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ضرور بتائیں جب آپ کی فیملی میں اگر سڈن ڈیتھس کی ہسٹری ہیں, یعنی ایسی ڈیتھ جو علامت ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ ہی آپ سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو یہ ضرور اس کے سلسلے میں دیکھیں 100% تو کوئی بھی کہیں پہ بھی نہیں بچا سکتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی تحقیق کے نتیجے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کن کن لوگوں میں کیا چیز ہے پرابلم. جی, اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح بتایا, لیکن ہم بچوں کے, میں ایک دم سے اس لیے بات کرنے لگی کہ بچے تو اکثر ہوتے ہیں نا کھیل کود کے آتے ہیں, ان کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ماں باپ یہی محسوس کرتے ہیں کوئی بات نہیں کھیل کے آیا ہے, بھاگ رہا تھا اس طرح. تو کون سے ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جس سے ہم پتہ چل سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ یہ اکثر ینگ لوگوں میں یہ بھی بڑا کامن ہے کہ وہ نارمل دھڑکنی تھوڑی سی تیز ہو جائے تو وہ ان کو ذرا نارمل سے زیادہ محسوس ہوتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا, مختلف ٹیسٹ کرانا, کبھی خون کی کمی کے پر. دیکھیں ایک دھڑکن وہ ہوتی ہے جو ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کوئی ایموشنل سٹریس آیا تو آپ کی دھڑکن تھوڑی سی بڑھے گی, آپ تھوڑا سا چلے پھرے دھڑکن تھوڑی بڑھے گی. ایک وہ دھڑکن ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے, اچانک بیٹھے بیٹھے ایک دم سے دھڑکن ایسی تیز ہوگی جیسے کسی نے بٹن دبا دیا اور وہ تیزی آ گئی. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کی دھڑکن ہوئی, آپ ہسپتال گئے, کوئی انجیکشن لگا یا ڈاکٹر نے کچھ کیا, ٹھیک کیا اور آپ کو بتا دیا کہ بھئی آپ کو دھڑکن کا یہ مرض ہے. اور یہ مختلف قسم کے امراض ہیں, ایس وی ٹی یا ایٹریل فبریلیشن یا اور دوسری چیزیں جو پیور دھڑکن کے امراض ہیں. تو اس کا اس طرح سے فرق ہو جاتا ہے کہ وہ والی دھڑکن جو نارمل دل تیز کی طرف جا رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی, فزیکل ایگزرشن ہے, اور جس سپیڈ سے وہ تیزی پہ جائے گی اسی سپیڈ سے آہستہ آہستہ واپس آ جائے گی جب آپ ریلیکس ہو جائیں گے. لیکن مرض والی دھڑکن وہ بغیر کسی ایگریویٹر کے ایک دم سے تیز ہوگی, اور وہ پھر تیز ہی رہتی ہے, تیز ہی رہے گی جب تک کہ اس کا علاج, یا کبھی کچھ لوگوں میں 10 منٹ 5 منٹ میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے کہ وہ سرکٹ ٹوٹتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, سروائیو کر جاتے ہیں, اس کو سہ جاتے ہیں. یعنی کہ دل کی وہ کون سی اور خاموش کہیں گے آپ کے نشانیاں ہیں جنہیں لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں جسے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے علامتوں کا پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے, اور یہ جو سڈن ڈیتھ کے حوالے سے جو علامتیں ہیں جو اہم ترین ہیں وہ آپ کو اس سے پہلے کبھی بھی ہلکی سی بے ہوشی یا آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا, کبھی بھی کتنے سالوں پہلے بھی, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ سمٹم ہے کہ آپ ایک دم سے چل رہے ہیں اور یا بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ایسا آ گیا کہ بالکل بلیک آؤٹ اور آپ گر گئے اور چند سیکنڈ میں آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. اس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں سنکپی کہتے ہیں. سنکپی یعنی تھوڑی دیر کے لیے دل ایسا ہوا کہ دماغ کو خون رک گیا, آپ بے ہوش ہو گئے, وہ خود ہی ٹھیک ہو گیا تو آپ کو اندازہ نہیں ہوا, آپ نے اس کو ایک وہ لے لیا کہ شاید پانی نہیں پیا تھا یا کچھ اور ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے. اس قسم کی علامت پہ فوری ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یعنی یہ وہ والی دھڑکن بھی ہو سکتی ہے جو نیچرلی آئی اور خود ہی ٹھیک ہو گئی. یہ پرولونگ کرتی تو آپ بے ہوشی کے ساتھ ساتھ وہی کارڈیاک اریسٹ میں جا سکتے تھے. خواتین کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کرن, لیکن تھوڑا ہمیں اس لیے بھی ریمائنڈر کے طور پہ ہم آپ سے یہ والی باتیں کرتے ہیں کیونکہ آپ یقین کریں اتنی میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں, باتیں ہوتی ہیں, لیکن مجھے خود کبھی کوئی پین ہو رہی تو مجھے لگ رہا تھا او ہو میرا تو دل کا ہی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, جبکہ وہ کچھ اور ہی پین نکلتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا خواتین میں دل کے دورے کی جو علامات ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں یا ایک ہی؟ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے کہ ان میں تھوڑی سی خواتین میں جو ڈیٹا دیکھا گیا ہے تھوڑی سی علامتیں غیر مبہم
یعنی بہت کلاسیکل اس انداز سے وہ پریزنٹ نہیں ہوتی ہیں جیسے مردوں میں ہوتی ہیں، جو ہم ایک کلاسیکل کہتے ہیں، سینے میں شدید درد جو کندھوں میں جائے گا بازو میں. خواتین میں کچھ مکس سی علامت ہو سکتی ہے کہ کچھ فیلنگ انڈائجیشن کی بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہو، اور وہ ایک نیچرلی ہے کہ خواتین تھوڑی سی نان فوکسڈ ہوتی ہیں. وہ اپنی علامتیں جج کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے بھی بہت سی چیزوں کو ساتھ ملا دیتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، جس سے وہ جو فوکس علامت دل کی ہے وہ اس میں چھپ جاتی ہے. تو یہ ڈاکٹروں کے لیے بہت اہم ہے کہ جب خواتین آپ کے پاس کسی تکلیف سے آئیں تو اسسمنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اچھی طرح اس کو تلاش کریں ان علامتوں کو کہ واقعی ان مختلف علامات میں دل کی علامت بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آج کل یقین مانیے پہلے ہم چائلڈ بیئرنگ ایج میں یہ سوچا کرتے تھے کہ خاتون کو تو دل کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، یا آفٹر مینوپوز شروع ہوتا تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں 35-40 اس ایج کی خواتین میں بھی دل کے دورے، اور وجہ وہی والی چیز ہو گئی ہے، تھوڑا سا موٹاپا، تھوڑی سی شوگر، تھوڑا سا کولیسٹرول، تھوڑا سا بلڈ پریشر. یعنی ایک وہ کلسٹر بن گیا ہے ہمارے ہاں ینگ اور مڈل ایج لوگوں میں کہ یہ چیزیں کسی نہ کسی صورت بالکل موجود ہیں اور ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے. اور اس پہ ابھی ہم بات کریں گے آپ سے، اور بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد آ کے ابھی آپ نے کہا نا خواتین میں دل کے وہ امراض کا اتنا وہ نہیں تھا لیکن اب ہو گیا. لیکن ان میں ایک خاصیت ہے خواتین میں، وہ دل کے امراض خود تو نہیں لیتی، دل کے امراض میں دوسروں کو مبتلا کر دیتی ہے. کال لے لیں یا بریک کے بعد لینی ہے کال. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبح خیر. جی وعلیکم السلام، میں حمزہ پشاور سے. جی آپ کیسے، آپ خیریت سے؟ جی ٹھیک الحمدللہ. جی کیا بات کریں گے حمزہ ڈاکٹر صاحب سے؟ آپ کیا پوچھیں گے؟ جی ضرور. میں ڈاکٹر صاحب کو سب سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہوں گا، اور دوسرا بات یہ کہ سر آپ مجھے ذرا واضح طور پر یہ بتاؤ کہ اکثر میرے بدن میں تھکاوٹ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے اور مجھے ہر ٹائم سستی ہوتا ہے. مطلب کہ میں اگر چاہے میں نیند بھی پورا کروں، صبح 8, 9, 10 بجے بھی اٹھوں، تب بھی مجھے تھکاوٹ کا شکار ہوں. تو اس کے لیے آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کہ تاکہ میں سستی اور تھکاوٹ سے اپنے آپ کو نکال سکوں. جی آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ. جی اچھا، یہ والی علامت براہ راست دل سے متعلق تو نہیں ہے. تھکاوٹ یا کمزوری محسوس کرنا، اس کی لاتعداد وجوہات ہو سکتی ہیں. بالکل. ایک بار اپنے جنرل فزیشین سے چیک اپ کرا لیجئے، بنیادی ٹیسٹ کرا لیں. خون کی کمی ہو سکتی ہے، شوگر ہو سکتی ہے، اور چیزیں. اور الٹیمیٹ کبھی کبھار یہ جو ڈپریشن والی فیلنگ ہے یہ بھی کمزوری اور نگاہ. تو ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے اس علامت کے پیچھے وجوہات کا. کبھی کبھار کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف انسان کی ذہنی کیفیات ہوتی ہیں. آپ آہستہ آہستہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ٹریٹیبل وجہ مل جائے بنیادی ٹیسٹوں سے، تو وہ ٹھیک کریں تو انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بس خوش رہا کریں، دوسروں کو خوش رکھیں تو یہ تازگی رہے گی اور انرجیٹک رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرتے ہیں کہ واقعی بلڈ پریشر، شوگر، یہ تمام چیزیں جو آپ کی دل کی صحت کے لیے بہت اہم ہیں. لیتے ایک چھوٹی سی بریک، رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے ویلکم بیک. ڈاکٹر فاروق ہمارے ساتھ ہیں، فواد فاروق صاحب. آپ کو پتا ہے کہ دل کی بیماری کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں، خاص طور سے یہ بتا رہے ہیں، خواتین کا ذکر کر رہے تھے آپ ابھی بریک سے پہلے. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ چلیں کوئی بات نہیں، ان کو نہیں ہوتی ہوں، دل کی بیماریاں لگا دیتی ہیں، ٹھیک ہے. مگر ہارٹ اٹیک ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر، تو ان کی دل کی صحت کے ساتھ کتنی جڑے ہوئے ہیں یہ سب؟ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں دیکھیں، دل کی بیماری سے بچنا ہے تو آپ کو ان تمام رسک فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، بلکہ اس سے اوپر چلے جائیں تو ان کو آنے ہی نہیں دینا ہے. اور اس کا بھی طریقہ موجود ہے کہ آپ میں نہ شوگر آئے، نہ بلڈ پریشر آئے، نہ کولیسٹرول کا پرابلم آئے. وہ ایسے ہے کہ آپ شروع سے اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کا بیلنس قائم رکھیں. دن میں فزیکل ایکٹیویٹی 30 سے 40 منٹ کی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں خواتین کا کیا جملہ ہوتا ہے، ہم تو بہت کام کرتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں. یعنی ان سے پوچھو بالکل کام کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں ورزش ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ ایکٹیویٹی جو آپ اپنی روٹین سے ہٹ کے اپنے اوپر تھوڑا سا ایک چیلنج لاتے ہوئے دل کی دھڑکن بڑھائیں، پسینے آئیں. تو یعنی ایک اپنے لیے پورا دن آپ دوسروں کے لیے کام کر رہی ہیں تو دن کے 30 سے 40 منٹ اپنے لیے نکالیں. اور آج کل میں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں کہ علاقوں میں خواتین کے گروپس آپس میں کچھ فزیکل ایکٹیویٹی، ایک کسی ٹرینر کو ہائر کر لیا، 15-20 خواتین، 10 خواتین، کبھی کسی گھر میں یا کہیں پا کے اس ٹائپ کی چیز،
وہ کر رہی ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی چائلڈ بیئرنگ ایج سے آپ اپنا شروع کر دیں, ینگ ایج میں بھی کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے. بہت سی خواتین ایون ینگ ایج میں اوبیسٹی کی طرف جا رہی ہیں, تو یعنی فزیکل ایکٹیویٹی, ڈائٹ, شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول کو آنے نہیں دے گی. آ گئی تو پھر اس کی پراپر کنٹرول دوائی کے ساتھ, یہ دیکھتے رہنا کہ یہ کنٹرول میں رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اور یہ ہمیں اپنانا ہے, اس کے بغیر ہم دل کی بیماریوں سے نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر انسان کی ایج جو آفٹر 40 وہ دیکھے کہ اس کو نہ کوئی دل کا مسئلہ ہے, نہ ہائی بی پی ہے, نہ شوگر ہے, تو پھر کیا اس کو بھی رسک ہو سکتا ہے اس طرح کے کوئی اٹیک, کارڈیک اریسٹ یا پھر ہارٹ جی اٹیک کا؟ بالکل بالکل. اس میں ہمارے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ, ایک تو فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں پری میچور ڈیتھس موجود ہیں تو پھر آپ کو اپنا بہت خیال اسی انداز سے, وہی ڈائٹ اور فزیکل ایکسرسائز, یہ آپ نے بتا دیا کہ آپ نے چیک کر لیا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. اس قسم کے لوگوں میں اگر فیملی میں ہارٹ کا پرابلم موجود ہے یعنی ارلی ایجز میں, تو پھر ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں کورونری کیلشیم سکورنگ. آج کل کیا ہوتا ہے, ہر آدمی وہ کرانے پہنچ جاتا ہے. یہ ہر آدمی کے لیے یہ ٹیسٹ نہیں ہے, یہ ان کے لیے یہ ان کے لیے جن کی یعنی ان کا بظاہر رسک لگ رہا ہے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ یہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر خطرات موجود ہیں یا نہیں ہیں. 40-45 سال کا ایک آدمی ہے, فیملی بڑی اسٹرانگ ہسٹری ہے, لیکن نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے, ایک آدھ اسموکنگ کر رہا ہے, یعنی اپرنٹلی رسک لو لگ رہا ہے. جی تو آپ یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. یہ ٹیسٹ جب کر لیتے ہیں تو کیلشیم سکورنگ اگر زیادہ آ جائے تو پھر ان کو دوسرے طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹھیک ہے, لو یہ رسک. ہر ایک کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے. کال لے لیتی ہیں. جی کالر ہے, السلام علیکم, صبح خیر, کون ہے ہمارے ساتھ؟ مہنور آپ کو سلام. اور ڈاکٹر فواد کو تو میں نے آج صبح بھی دیکھا, اور یقین کریں یہ وہ شخص ہے جو میرے ان سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ان کو دیکھ کے میرے دل کو بڑی تقویت ہوتی ہے. یہ اتنا بہترین کام کر رہے ہیں, صرف ڈاکٹر ہی نہیں, یہ بہت بڑے مطلب آپ سمجھ لیں نفسیات دان بھی ہیں, لوگوں کو جو یہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہوتے ہیں, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو جب بھی میں نے انہیں دیکھا پیشنیٹ ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے اس لحاظ سے کہ اپنی باتوں سے بھی لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب سے میرے ایک دو سوال ہے, میں فوراً کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک تو سوال یہ کہ جو کارڈیک اریسٹ ہے, کارڈیک فیلئر, اچانک کوئی ایک بندہ کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہے اور آل آف اے سڈن ہی فیل ڈاؤن اور پتہ چلتا ہے وہ کارڈیک اریسٹ ہو گیا, کارڈیک فیلئر ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا دوسرا سوال یہ کہ جیسے ہم لوگ ہیں, میں ابھی تک مجھے کارڈیک پرابلم نہیں ہے الحمدللہ, لیکن آئی ایم کراسنگ مائی 60, تو میں چاہتا ہوں کہ بیسک جو ہے نا چیزیں مجھے پتہ لگ جائیں. تو ابھی بجائے اس کے کہ آل آف سڈن مجھے کچھ ہو, تو آپ مجھے وہ چیزیں بتا دیں جس کے لیے میں ٹیسٹ کرا سکوں, اور میں یہ خواہش ہے کہ میں آپ سے ملاقات کر سکوں. تھینک یو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی یحییٰ کو بھی میں بھی نا کافی عرصے سے جانتا ہوں, میں بھی کافی عرصے سے میڈیا پہ آتا ہوں, تو یحییٰ بڑے پرٹیننٹ کوسچن اکثر فون کالز پر یہ کرتے ہیں ٹائم نکال کے, اور اس کی نسبت سے پھر لوگوں تک یہ بات پہنچ پاتی ہے. اچھا جیسے ابھی کہہ رہے تھے نا, ہم نے کافی حد تک وہ باتیں ابھی کی ہیں کہ کس طرح سے ہم رسک اسیس کرتے ہیں. بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, وہ تمام چیزیں بالکل کلیئر آنے کے باوجود بھی وہ زندگی میں پہلی دفعہ ہی آپ کو کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے جو جان لیوا ہو گیا, یعنی کارڈیاک اریسٹ کی صورت میں, وہ عموماً وہ والی دھڑکن ہوتی ہے جس کے کچھ شواہد خدا نہ خواستہ پہلے مل جاتے ہیں. تو ایون آج کل کے دور میں ایسے لوگوں کو آئی سی ڈی ایک چیز کہلاتی ہے, آئی سی ڈی, کارڈیاک ڈی فیبریلیٹر, انٹرنل ہم لگا دیتے ہیں دل کی دھڑکن. جیسے آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ یہ کارڈیاک اریسٹ کے ساتھ سی پی آر کیا جاتا ہے, اور سی پی آر کے فوراً بعد بجلی لگائی جاتی ہے تاکہ وہ چیز ریورٹ ہو جائے. اچھا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا بھر میں اب ہر وہ جگہ جہاں لوگوں کا ہجوم ایکسپیکٹڈ ہے, وہاں پہ کچھ نہ کچھ تربیت سی پی آر کی لوگوں کو دی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ آٹومیٹک ڈی فیبریلیٹر مختلف مقامات پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کو اریسٹ والا معاملہ ہو اور وہ آدمی ریوائیو نہ ہو پائے, تو یہ چیزیں کر کے کم از کم اس کی زندگی فوری طور پہ بچا لی جائے. اس سے ہٹ کے یحییٰ بھائی جو اسیسمنٹ کی ہیں وہ وہی باتیں ہیں, شوگر, کولیسٹرول, بلڈ پریشر, موٹاپے سے بچنا, فزیکل ایکٹیویٹی کرنا. آج کل کورونری کیلشیم ایک ٹیسٹ ہو گیا, اگر آپ بہت لو رسک ہیں تو وہ کورونری کیلشیم سکور کرا کے آئیڈیا ہو جاتا ہے. اگر آپ کی نالی میں کچھ ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں
تو پھر ہم کولیسٹرول بہت کم رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا، حالانکہ ان کو دل کا مرض نہیں ہے جی. اور ان کو خون پتلا کرنے کی ادویات بھی دیتے ہیں. تو مختلف طریقے کار ہیں. سرٹنلی وہ ڈاکٹر کی اسسمنٹ کے بعد، آپ کا ایج رسک اسسمنٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے سب سے بہترین ٹیسٹ کیا ہوگا. صحیح جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ زبیدہ ہیں جڑا والا سے. السلام علیکم زبیدہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا پوچھیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ پوچھنا ہے کہ میرے سینے میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے جب نیچے مطلب بیڈ یا چارپائی کے نیچے کچھ چیز اٹھانی ہوتی یا گھر میں تھوڑا سا بچوں کے ساتھ غصہ آتا ہے تو بہت زیادہ سینے میں درد ہوتی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے زبیدہ سوری، ایج پوچھنی تو نہیں زبیدہ؟ چاہیے، لیکن آپ کی ایج اور کوئی آپ کو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول تو نہیں ہے؟ لائن میرے ڈراپ خیال ہو لائن گئی ہے. کٹ گئی. اصل میں ایج کے بغیر بات کرنا بڑا جیسے ایک اچھا 20-25 آواز سال سے کی، اتنی ایج نہیں لگ رہی تھی ہاں ان کی، وہی کیونکہ اسی لیے بچوں کا مجھے بھی چھوٹا اندازہ انہوں نے ہوا بتایا نا. چھوٹے جی بچے ہیں نا. جی. تو عموماً چائلڈ بیئرنگ 35 ایج میں جیسے میں کہہ رہا تھا تو یوزلی دل کے امراض نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہی جیسے ہم نے ذکر کیا اگر آپ میں رسک فیکٹرز ہیں تو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ تمام چیزیں اپنی چیک کرائیے. دوسرے اور بنیادی ٹیسٹ کر لیں، چلنے پھرنے، فزیکل ایکٹیویٹی میں دیکھ لیں کہ اس میں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو اس قسم کے معاملات میں اچھا ہوتا ہے کہ اپنے بنیادی پرائمری کیئر فزیشین کو دکھا کے اگر وہ شبہ ظاہر کرتا ہے دل کا، کیونکہ یہ سینے پہ درد یا بوجھ کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں ینگ لوگوں میں. مسکولر پین ہو سکتا ہے، انڈائجیشن ہو سکتی ہے، نیورولوجیکل ہو سکتا ہے. تو وہ آپ کا پرائمری کیئر فزیشین اگر شبہ ظاہر کرے تو پھر آپ کارڈیولوجسٹ کو دکھا لیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے اس طرح بتایا کہ جینیٹیکلی تو جو لوگ اگر ہیں اس طرح رسک فیکٹر ان کے لیے زیادہ ہیں وہ ٹیسٹ کرائیں، لیکن نارملی ہم جیسے لوگ جو ہیں جی بنیادی والی چیزیں تو وہی والی ہیں. وہی والی ہیں. ہم کون سا ٹیسٹ ضرور کرایا کریں؟ شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر. ٹھیک ہے، میسج یہ کیا ہے سب کے لیے؟ بنیادی چیزیں. دیکھیں ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ انتظار نہیں کریں کہ بیماری آئے گی تو ہم اپنی لائف کو ڈسپلن کریں گے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا ٹیسٹ کریں گے ارریسپیکٹو کسی بھی سوشل اکنامک کلاس. کیونکہ یہ ٹیسٹ کوئی بہت زیادہ مہنگے نہیں ہیں. ایک شوگر، بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرا لینا. انفارچونیٹلی جو لوگ زیادہ مثلا مشقت میں دن رات بزی ہیں ان کے نزدیک صحت بالکل سائڈ پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. جی. ہر چیز جتنی بھی آپ کر رہے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کی اپنی صحت ہے، اور صحت بھی دل کی صحت اور زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی، پراپر ڈائٹ، آئیڈینٹیفائی کرنا شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر کو اگر ہے تو پھر پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کرنا. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے جس طرح یایر صاحب نے بھی کہا، میں بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ ایسے ڈاکٹر ہیں جسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس جا رہتے ہیں تو مل کے ہی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے بھی دل کو تقویت آپ سے ملی ہو کہ آپ دل کے ڈاکٹر ہیں. یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ.